अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको करंट अफेयर्स की जो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबलाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जैसे हम किसी नॉनसेंस टॉक या एक सेंसस टॉक की बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ अर्सा पहले कॉन्सेप्ट यही था कि देयर इज़ नो राइट एट ऑल इन दिस वर्ल्ड एंड माइट इज़ राइट। बट ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, आफाकी इंसानी हकूक़, मैग्ना कार्टा, फ्रांस का इनकलाब, मुल्की और बैनुल अक़वामी मुआहदे, अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे दुनिया में काम कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद आज भी अगर देखें तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी बेघर और गरीब लोग ब्रिजेस के नीचे, मनीला में बस स्टॉप्स पर सिगरेट बेचते, सनती यूनिटों में कई कई घंटे काम करते, बॉम्बे कलकत्ता में फुटपाथों पर नज़र आते हैं। ज़िंदगी का हक, ज़िंदा रहने का हक, ड्रोन हमले और रॉकेट हमलों के ज़रिए छीने जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी तरक्की में हिस्सा लेने या देने की बजाय शाम, यमन, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन, लबनान, इराक़ में खूनरेज़ी जारी है। बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी जानों से खेलने का संगीन जुर्म करने के बावजूद तरक्की याफ्ता ममालिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रुकनीत से इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये सारी बातें मैं कर रही हूँ तो आपको यूँ लग रहा होगा कि जैसे मैं उस ग्रुप में शामिल हो गई हूँ जो ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ जो है वो एक नॉनसेंस टॉक है। ऐसा नहीं है। इसमें जैसे कि अंग्रेज़ फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, ज्यूरिस्ट गुज़रे हैं, जेरेमी बेंथम, जिनका नज़रिया या अफ़ादियत बहुत मशहूर नज़रिया गुज़रा हुआ पॉलिटिकल थ्योरी में आता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल, ये उन्होंने दिया है। इनके मुताबिक इंसानी हकूक़ नॉनसेंस टॉक है। इनके मुताबिक इंसानी हकूक़ इमेजिनरी हैं, ये उतने ही इमेजिनरी हैं जितने कि कोई इमेजिन हो सकता है। और इनके मुताबिक अगर किसी चीज़ को गलत या सही देखना है तो उसमें ये देखें कि किसी चीज़ से कितनी ज़्यादा लोगों को खुशी हासिल हो रही है तो वो सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत है। तो वो, और दूसरी बात वो ये करते हैं जेरेमी बेंथम कि कोई भी हक जो है जब तक उसके पीछे लॉ की ताकत नहीं होगी, कानून की ताकत नहीं होगी, वो हक आप हासिल नहीं कर सकते। मगर जो नकाद हैं, तनकीद करने वाले हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं जेरेमी बेंथम की इस थ्योरी को, वो ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को या लीगल रूट को ये कहें कि जी ये कानून को हकूक़ को रियलाइज़ करने का एक वाहिद तरीका है, बल्कि आप बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारे वेराइटी ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक सोशल मीडिया है, पब्लिक प्रेशर है, इंतहाई अहम काम करने वाली नेशनल और इंटरनेशनल NGOs हैं, वो काम कर रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। तो ये भी एक ज़रिया है इंसानी हकूक़ के हासिल करने का। न सिर्फ ये नहीं कि आप लीगल रूट को ही जो है वो सही कहें कि जी जब तक लीगल रूट नहीं है उस वक्त तक हकूक़ को रियलाइज़ नहीं करवा सकते। मगर इस होने या ना होने की बहस के बावजूद इंसानी हकूक़ ने अपना सफ़र जारी रखा और इंसानी हकूक़ की फहरिस्त जो है वो लंबी होती चली गई। पहले फर्स्ट जनरेशन के राइट्स आए, फिर सेकंड जनरेशन के राइट्स आए, और अब आजकल थर्ड जनरेशन के राइट्स जो हैं वो आप देख रहे हैं। अब फर्स्ट जनरेशन के राइट्स क्या हैं? फर्स्ट जनरेशन के राइट्स हमें 17वीं और 18वीं सदी में सामने आते नज़र आ रहे हैं, और जिन्हें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पॉलिटिकल थ्योरी में हम उन्हें शहरी आज़ादियों के नाम से याद करते हैं। शहरी आज़ादियाँ क्या? मसलन आपका ज़िंदा रहने का हक़, आपका जायदाद बनाने का हक़, आपका वोट कास्ट करने का हक़, आपका बोलने का हक़, आपका इज्तिमा का हक़, आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं उसका हक़, आपको नाजायज़ गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, आपको नाजायज़ आपके हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता, आपके रोज़गार का हक़ है। यानी तमाम बेसिक जो आफाकी राइट्स हैं वो इसमें फ़र्स्ट जनरेशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं हमें 17वीं और 18वीं सदी में। और यही 17वीं और 18वीं सदी में यही राइट्स थे, शहरी आज़ादियों के राइट्स थे, जिन्होंने अमेरिका में तहरीक को जन्म दिया और ब्लैक अमेरिकन्स के लिए गिरफ़्तारियाँ, नाजायज़ गिरफ़्तारियों को जो है वो मना किया गया कि जी इनको नाजायज़ गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और इन केस अगर किसी ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए
بلیک امریکنس کے لیے بلیک امریکنس کے لیے اگر کوئی لیگل پروسیڈنگ کرنی بھی ہے تو اس صورت کرنے کے لیے بھی آپ نے امریکہ کا جو لا ہے وہ آپ پریویل کریں گے، اس کے لیے آپ یوز کریں گے، اس کے لیے نہ کہ کوئی ڈسکریمنیٹری لا اس کے لیے الگ سے آپ استعمال کریں گے۔ تو شہری آزادیوں کا یہ جو رائٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ چائنا میں ان رائٹس کو، جو بیسک رائٹس ہیں، ان کو وہ جو ہم فرسٹ جنریشن کے رائٹس ہم جنہیں کہتے ہیں، ان کو ماننے کو قطعاً تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فضول کی بحث ہے اور ایک مغرب کا تصور ہے، اس میں اس کی ایکنالجمنٹ چائنا کے اندر نہیں ہوتی کہ آپ، یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹینمن اسکوائر کا واقعہ جو بیجنگ میں ہوا تھا 1989 میں، وہ ایسا تھا کہ وہ لوگ جو تھے، وہ یوتھ جو تھے، وہ اکٹھے ہوئے تھے، وہ پرو ڈیموکریسی تھا، فریڈم آف اسپیچ کے لیے تھا، فریڈم آف پریس کے لیے تھا، فریڈم آف ایسوسیشن کے لیے وہ اجتماع تھا، اکٹھا ہوا تھا۔ لیکن چائنا گورنمنٹ نے اس کو بہت ہارڈلی اس کو ہینڈل کیا، اس کیس کو، جس سے کافی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ اس ٹینمن اسکوائر کو ہسٹوریکل بن گیا کہ جی پرو ڈیموکریٹک موو کو انہوں نے کس طرح سے کریش کیا۔ تو دیٹ مینس کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو آپ کے فرسٹ جنریشن کے رائٹس کو جی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ جنریشن کے رائٹس کے اوپر۔ سیکنڈ جنریشن کے رائٹس میں ایک اور چیز بتاتی چلوں آپ کو کہ اقوام متحدہ نے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR 1948 کو میں جو پاس کیا تھا، جو آپ کے فرسٹ جنریشن کے رائٹس ہیں جو 17ویں اور 18ویں صدی میں آ رہے ہیں، وہ آپ کے UDHR کے آرٹیکل 2 سے 21 تک میں آ رہے فال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں بات کر رہی ہوں سیکنڈ جنریشن کی۔ سیکنڈ جنریشن کے جو حقوق ہیں وہ ہیں بیسیکلی سوشل اینڈ اکنامک رائٹس آپ کے آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے UDHR کے آرٹیکل 22 سے 26 کے اندر فال کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ سماجی اور اکنامک معاشی رائٹس جو ہیں وہ بیسیکلی بیلنس کریٹ کروانا چاہ رہے ہیں، توازن قائم کرنا چاہ رہے ہیں بٹوین دا رائٹس اینڈ دا کیپٹلزم اینڈ امپیریلزم، کہ اور حکومتوں پر زور دے رہے ہیں کہ آپ اپنی شہریوں کے لیے منیمم لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کریٹ کریں، لوگوں کو روزگار پرووائڈ کریں، لوگوں کو سوشل کیئر پرووائڈ کریں، لوگوں کو پیڈ ہالیڈیز ہیں، جو کہ کنسیپٹ ایک ڈیولپ ہوا ہے۔ اب یہ جو سیکنڈ جنریشن کے رائٹس ہیں جو میں بات کر رہی ہوں، معاشی اور اکنامک جو ہے وہ رائٹس ہیں، معاشی رائٹس ہیں اور جو سماجی رائٹس ہیں، اس میں بھی دو کریٹکس آتی ہیں سامنے، دو تنقید اس کے اوپر آتی ہیں۔ وہ دو تنقید کس طرح کی ہیں؟ ایک ہے انسٹیٹیوشنلائز کریٹک اور دوسری کیا ہے؟ فیزیبلٹی کریٹک۔ ان سماجی سیکنڈ جنریشن حقوق کے اوپر انسٹیٹیوشنلائز کریٹک کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم ان حقوق کو، سماجی اور معاشی حقوق کو ملکی پالیسیز کا، ملکی فریم ورکس کا، معاشی پالیسیز کا حصہ بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کر لیں گے، مگر اٹس ناٹ فیزیبل ٹو پرووائڈ such number of people with jobs and the social care and the paid holidays, this and that. It's not possible for them because میجر آبادی جو ہے وہ غربت میں رہتی ہے۔ لائک وہ بتا رہے ہیں کہ براعظم ایشیا، براعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ کے جو ممالک ہیں اور جن کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، وہ انتہائی غریب ہیں، وہ اس طرح کے جو رائٹس ہیں وہ فیزیبل ہی ان کے لیے نہیں ہے کہ اس کو پرووائڈ کر سکیں، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کنٹریز جو ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکیں۔ یہ ہے جی سیکنڈ جنریشن رائٹس۔ پھر اب تھرڈ جنریشن رائٹس پہ آ جاتے ہیں۔ ان میں وہ حقوق شامل ہیں جو بیسیکلی کنٹریز کے درمیان سولیڈیرٹی اور کوآپریشن کو انشور کروانا چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی جب 1948 میں UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پاس ہوا تھا تو اس وقت کنٹریز، آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا کے اور افریقہ کے جو کنٹریز آزاد ہو رہے تھے وہ بیسیکلی یورپ ان کا اونر تھا، ان کا کولونیل رولر تھا، وہ ان کی کالونیز تھیں جو ابھی آزاد ہو رہے تھے، ملک آزاد ہو رہے تھے، اور وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے نام سے سامنے آئے۔ اور پھر اس تیسرا جنریشن جو رائٹ کا تھا، تھرڈ جنریشن آف رائٹ جو ہے، یہ انشور کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سامنے آ رہے ہیں، ان کی ترقی، ان کی کامیابی، ان کی سسٹیننس کے لیے، ان کو چلانے کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسٹینڈنگ کے لیے ترقی یافتہ ممالک کو جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو جہاں تک بات ہے فرسٹ جنریشن کی، وہ آپ کی سول آزادیاں، اس میں بھی آپ نے دیکھا آبجیکشن ہے۔ سیکنڈ جنریشن میں آپ فیزیبلٹی ہی نہیں آتی۔ تھرڈ جنریشن میں کہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کنٹریز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن اینڈ کولیبریشن جو ہے وہ کریں گے۔ یس، ایکسیپٹ ڈیزاسٹر کیسز کے اندر کنٹریز ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر سامنے آ جاتا ہے، لائک فلڈ ہے یا ارتھکویک ہے، تو اس میں جو ہے وہ کنٹریز ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ ادر دین دیٹ کوئی سچویشن اتنی پازیٹیو نہیں ہے۔
اب اگر میں بات کرتی ہوں موجودہ حالات میں انسانی حقوق کی کہ اب گلوبلائزیشن کے ٹائم میں جو ہے، کیونکہ تھوڑا سا ہسٹری پیچھے سے لے کے آئی ہوں، تو موجودہ حالات میں بات کروں تو جہاں پینڈیمکس نے پوری دنیا کو ایک ہی بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے، جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی نے بین الاقوامی قوانین کو نئی راہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، جہاں نیوکلیئر ٹیکنالوجی نے انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر دی ہے، وہاں انسانی حقوق کی پاسداری اور پامالی کس حد تک سنبھالی یا بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کروں گی تو اس کی موجودگی میں اس کے لیے سوشل میڈیا کی جو پازیٹیو رول ہے وہ میں اس کے بعد ریفرنس دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے امریکہ، یوکرائن، ترکی اور اسپین میں کمیونیکیشن کی، انفارمیشن کی جو کمیونیکیشن تھی اس کو تیز ترین ذریعہ چاہیے تھا تاکہ یہ احتجاج کامیاب ہو سکیں، تو اس میں سوشل میڈیا نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ مگر یہی سوشل میڈیا ساؤتھ افریقہ میں ہمیں نیگیٹو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب وائٹ مونوپلی کیپٹل کی مہم چلی، اس مہم نے نہ صرف نسلی منافرت جو ہے، جو ہیٹرڈ ہے، جو ایک ایتھنک کلینزنگ کے حوالے سے ایتھنیسٹیز کا جو ایشو ان کے اندر ہے وہ اس کو بڑھایا ایک جانب، دوسری جانب اس نے ملک کے اندر جو ہونے والی کرپشن تھی اس سے عوام کی نظریں ہٹا دیں۔ دوسرا بڑا ایشو جو آتا ہے وہ آج کے دور میں غربت کا ہے، پاورٹی کا ہے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو منیمائز کرنے کے لیے، غربت کو منیمائز کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے جو اپنا پہلا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بنایا تھا وہ غربت کے اوپر ہی تھا۔ غربت کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے کہ 2019 کی رپورٹ کے مطابق 1% آف دا پاپولیشن، ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی پاپولیشن کا 1% جو ہے اس کے پاس دنیا کی 45% دولت ہے۔ دنیا کی 45% دولت کا مالک کون ہے؟ دنیا کی آبادی کا 1%۔ معاشی عدم مساوات، اکنامک انیکویلٹی کے بڑھنے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی نمایاں ہو جاتی ہے، اور غربت کے بڑھنے کے منفی نتائج سے نظریں چرانا بھی ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کا، جیسے میں پہلے بتا چکے ہیں، سب سے پہلا جو SDG بنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2015 میں، وہ غربت کے حوالے سے تھا، کیونکہ اس کے مطابق 736 ملین لوگ $2 پر ڈے پر رہتے ہیں، اور معاشی ترقی چائنا اور انڈیا میں وہ ریفرنس کر رہے ہیں کہ جی دونوں کنٹریز میں معاشی ترقی جو ہے وہ ان ایون ہے، انیکویلٹی بہت زیادہ اسٹارکنگ ہے وہاں پہ۔ عورتیں غربت سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ SDG کا مقصد کیا ہے کہ اس میں تمام افراد، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، تمام کو روزگار کا، معاشی حقوق جو ہیں برابر کے حاصل ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ 2015 کے مطابق کہ کوئی بھی انسانی حقوق کو محفوظ کرنے کا فریم ورک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انیکویلٹی اینڈ پاورٹی کے درمیان جو لنک ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے۔ کوئی بھی فریم ورک، no framework can be workable until and unless the relation between the inequality and the poverty is understood۔ اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے اس لیکچر کو کنکلوڈ کرنے پہ لے کر اگر آتی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ دا کامن گڈ کا نظریہ جو ہے ارسطو اور افلاطون کے دور میں جو ہے، ایرسٹوٹل اینڈ پلیٹو کے دور میں جو تھیری تھی کامن گڈ کی، وہ ہمیں آج بھی اتنی ہی امپورٹنٹ نظر آتی ہے، آج بھی اتنی انفلوئنشل نظر آتی ہے، آج بھی اتنی مؤثر نظر آتی ہے جتنی کہ وہ ان کے دور میں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو تھیریز ٹائم ٹیسٹڈ ہوتی ہیں وہ تھیریز ہی کامیاب رہتی ہیں اور وہی قائم رہتی ہیں دنیا میں، اور وہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی اتنی ہی مؤثر ہوتی ہیں جتنی کہ وہ اس دور کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ارسطو کا، افلاطون کا کانسیپٹ جو تھا دا کامن گڈ کا، بھلائی کا، آج کے اس پینڈیمک کے دور میں زیادہ مؤثر نظر آ رہا ہے، کیونکہ معاشرے میں افراد، کامن گڈ میں وہ مفادات شامل ہو جاتے ہیں جو معاشرے میں افراد ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں، جن میں ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ مالی، ثقافتی اور انسٹیٹیوشنز کے لیول کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق سماجی معاشرہ جہاں انسان ایک دوسرے کے لیے گڈ وشز رکھتا ہے، اور افلاطون کے مطابق سیاسی وابستگی اور اتحاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پبلک منی کو جو ہے وہ سرکولیشن میں رکھا جائے، عوام کی فائدے کے لیے رکھا جائے، کامن گڈ کی بات کی جائے۔ اب کامن گڈ کی بات کروں، میگنا کارٹا کی بات کروں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کروں، ہیومن رائٹس واچ کی بات کروں، ان سب کو لے کر بھی اگر میں کنکلوڈ کرتی ہوں تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر حقوق ہوتے تو دنیا کی 1% آبادی کے پاس دنیا کا 45% ویلتھ نہ ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، ممالک اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور کرنے کے لیے میزائلوں کے انبار نہ لگا رہے ہوتے۔ نمبر 3، سوشل میڈیا کی موجودگی میں بھی ممالک اس کو منفی اور مثبت دونوں انداز سے استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود ہوپ، امید کی کرن کے ساتھ، حقوق کی تھوڑی سی گلیمز جو نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہی کہوں گی کہ اگر ہم ٹریفک سگنل توڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا
कि कानून मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आपका आज का ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से सेंसिटाइजेशन है थोड़ी सी, कि उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई है कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स ने ट्रैवल किया और अब इस दौर में कहाँ पे पहुँचे हैं। ये आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा एक आपको सफिशेंट हो जाएगा आपके मुतालिए के लिए। हाँ, मैंने आपको जो एंगल्स दे दिए हैं, जिन एंगल्स को लेकर आप अपना थीसिस जो है वो अपना फर्दर अपनी रिसर्च, फर्दर अपना कोई लेक्चर, फर्दर अपना कोई टॉपिक जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इनको बेस बनाकर आप कहीं पे कोई डिस्कशन होती है, कोई इंटरव्यू होता है, उसमें आप बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।